एजुकेशन थर्ड ईयर हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात की अहमियत। अच्छा, तालीमी नफ्सियात की अहमियत, ये टॉपिक जो है ये आपको एक ही जो पॉइंट्स इसके बनवाए गए हैं इससे ही आपने रिलेट सब क्वेश्चंस को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। इसी तरह से है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या नेचर है उसकी, यानी नबीयत क्या है। तो नबीयत मतलब यही होता है कि एक सब्जेक्ट किस किस एरिया में अपना काम कर रहा है, ठीक है, ये उसकी नबीयत होती है, नेचर होती है। इसके बाद है रिलेशनशिप के साइकोलॉजी और एजुकेशन, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप यही है कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत से यानी मौक़े फ्राहम कर रही है, बहुत सी जगहों पे उसकी रहनुमाई कर रही है, और किस तरह से साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर अब हम ये करें कि आपको इन सब टॉपिक्स के एक क्वेश्चंस करवाते जाएं तो आपको पता है कि वो आपके आंसर कितने लेंथी हो जाएंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है, सब पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ये आपके एक ही आंसर के अंदर सब क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी इसी क्वेश्चन में कवर हो सकता है। तो हम देखेंगे इसे सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के तालीमी नफ्सियात की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले ये कि मकासद का तयन, तालीमी नफ्सियात जो है ये हमें फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद के तयन में मदद देती है। हमारे एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन जो है तालीम के अनासर, उनमें आपको पता है कि सबसे पहला मकसद जो है वो मकासद का है, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी कोई सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया जा रहा होता है उसके एम्स बनाए जाते हैं। फिर जब किसी क्लास के लिए या किसी लेवल के लिए किसी सब्जेक्ट का करिकुलम बनाया जाता है तो या फिर जैसे किसी क्लास की एजुकेशन का सिस्टम सेट किया जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तालीमी नफ्सियात हमें इन मकासद को बनाने में मदद देती है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस का वो स्टार्ट लेती है। हमने जैसे फिलॉसफीज़ में देखे थे कि फ़लसफ़ा जो है वो देखता है कि यानी किस क्लास लेवल पे हमने बच्चों को कितने अपने आइडियोलॉजी से वाकफियत देनी है। इसी तरह से साइकोलॉजी क्या देखती है कि अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे है तो उसकी जिस्मानी उम्र क्या है, उसकी ज़हनी उम्र क्या है, यानी फ़िज़िकल और मेंटल एज। अब फिज़िकल और मेंटल एज के मुताबिक एक बच्चा जितना ग्रो कर रहा है यानी फ़िज़िकली और मेंटली दोनों लिहाज से, तो उसके मकासद तालीम भी उसी लेवल के होंगे, ठीक है। अब उस एज लेवल पे एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एक बच्चे के एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके एप्टीट्यूड क्या है, उसके इंफरादी इख्तलाफात क्या हैं, उसे घर से कैसा माहौल मिल रहा है, उस बच्चे की जहानत का दर्जा क्या है, इन सब चीज़ों को सामने रख के क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर एक प्राइमरी लेवल पे हम जैसे रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं कि बच्चों में हमने पढ़ने की सलाहियत कितनी डेवलप करनी है। अब वो डेवलप किन सब्जेक्ट से होती है, इंग्लिश और उर्दू से। तो अब वो ऑब्जेक्टिव जो है कि टू डेवलप द रीडिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे हमने एक बच्चे की रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। अब ये मकसद बनाने के लिए क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस लेवल पे बच्चे की वोकैबुलरी कितनी होती है। बच्चे का स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, डायलॉग में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। डायलॉग में उसका इंटरेस्ट कब होता है, जब वो इंटर लेवल पे जाता है, थोड़ा मैच्योर होता है। अब इस लेवल पे बच्चे को पोएम्स पसंद है, उसे स्टोरीज़ पसंद है, ठीक है, यानी एक छोटे छोटे जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं इस तरह के। तो अब यहाँ पे हम मकासद का तयन कर रहे हैं। अब कभी भी हम प्राइमरी लेवल पे उसकी रीडिंग स्किल्स में ये नहीं करेंगे कि एक बच्चा जो है वो विद इन 3-4 मिनट्स में एक लेंथी ऐसे जो है उसकी रीडिंग करने के काबिल होगा। यानी जितना बच्चे का लेवल होगा इतने ही उसके उस क्लास के और उस सब्जेक्ट के मकासद होंगे। तो इस तरह से यानी मकासद के तयन में ये टीचर की भी रहनुमाई करता है। जो लोग सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक्सपर्ट्स बना रहे होते हैं तो तालीमी नफ्सियात उनकी भी रहनुमाई करेगी। नेक्स्ट हमारा तदबीन निसाब करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम मकासद का तयन कर चुके हैं कि अब ये हमने मकासद इस लेवल के लिए इस सब्जेक्ट के लिए बना लिए, या किसी कंट्री में हमने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया और उसके इतने मकासद बन गए, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा होता है, करिकुलम डेवलप किया जाता है। तो जब डेवलप किया जाता है तो वो मकासद के बिल्कुल उसके
مطابق ڈیولپ کیا جاتا ہے. اب جیسے کریکلم ڈیولپ کرتے ہوئے 4 بڑی بنیادیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں. نظریاتی بنیاد جسے ہم فلاسفیکل کہتے ہیں، سائیکلوجیکل فاؤنڈیشن نفسیاتی بنیاد، اسی طرح سے معاشرتی سوشیولوجیکل کہ کس معاشرے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے معاشی بنیاد اکنامک، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن. تو یہ ساری جو ہے یہ ہم یعنی اس کی بنا رہے ہوتے ہیں کہ فاؤنڈیشن. تو جس طرح سے یعنی یہ فاؤنڈیشنز بنائیں گے ان فاؤنڈیشنز کے مطابق مقاصد کے اکارڈنگ نصاب بنایا جائے گا. تو تعلیمی نفسیات جو ہے وہ نصاب کو بنانے میں مدد دیتی ہے. اور جب ہم نصاب بنا رہے ہوتے ہیں مزید اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کلاس لیول کا نصاب بنایا جا رہا ہے، اس میں بچوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، بچوں کے رجحانات کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو کن سبجیکٹس کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. کہ جیسے اگر بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ سائنسز کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی اس رجحان کی وجہ کیا ہے. تو نصاب بناتے ہوئے ان سارے سوالات کے جوابات ہمیں دینے میں مدد تعلیمی نفسیات کرتی ہے. اس کے بعد ہے مؤثر تدریس، افیکٹو ٹیچنگ. اگر ہمارے آبجیکٹیوز بہت اچھے بن جاتے ہیں، نصاب بھی اچھا بن جاتا ہے، ڈیولپ اچھا ہو جاتا ہے، تو تدریس اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے کبھی بھی تعلیمی نتائج اچھے نہیں آئیں گے. عموماً یعنی یہ جب ریسرچز کی جاتی ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ نصاب اگر ایک بک بہت اچھی فارم میں ہے اور ٹیچنگ اچھی نہیں ہو رہی تو اٹ مین کہ اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ریزلٹس نہیں آ رہے. تو اچھی ٹیچنگ جو ہے اس میں آپ کے لیے یعنی وہی بات ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کے لیے تعلیمی نفسیات مدد فراہم کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ٹیچنگ کو زیادہ افیکٹو بنا سکتا ہے، بچوں کو کس طرح سے اٹینٹو رکھ سکتا ہے، کون سی اسکلز بچوں کو زیادہ سکھانی چاہیے، اسی طرح سے کون سے مٹیریل جیسے آڈیو ویژول ایڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں. کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں کسی وجہ سے اٹینٹو نہیں ہے تو اسے کہاں پہ وہ فیسلٹی پرووائڈ ہو رہی ہوگی کہ وہ اپنے لیکچر کو وہاں سے نوٹ کر سکتا ہے. تو آڈیو ویژول ایڈ جو ہیں ان کی یعنی اہمیت مؤثر تدریس میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے مؤثر تدریس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کلاس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے کے انگیج کر سکتا ہے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو اور ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکے. اس کے بعد ہے ہم نصابی سرگرمیاں. ہم نصابی سرگرمیاں جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا تعلق بچے کے بیہیویئر کے ساتھ یعنی اس میں پازیٹیو بیہیویئر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی کریکٹر بلڈنگ، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سب سے زیادہ آپ کے ایموشنس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرتی ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر پہلے فوکس کم تھا، ٹھیک ہے، لیکن تعلیمی نفسیات نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی دی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ باقاعدہ نصاب کا حصہ بن گئی. جیسے نصاب کے 2 جزو ہیں نا، ایک کانٹینٹ ہے جسے ہم مواد کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر، اور دوسرا کیا ہے ہم نصابی سرگرمیاں. اب ہم نصابی سرگرمیوں کی پھر سب ٹائپس ہیں کہ جیسے ادبی سرگرمی ہے، لٹریری ایکٹیویٹیز، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سائنس ایگزیبیشنز ہیں، فیلڈ ٹرپس ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سوسائٹیز کا انعقاد ہیں، کوئزز ہیں یعنی جس میں آپ کی ذہنی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو یہ اتنی زیادہ ورائٹی ہم نصابی سرگرمیوں میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی تو کیٹیگری میں فال کرے گا جا کے، یعنی کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ایبلٹی ہوگی، کیپیسٹی ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی کو کریکولر ایکٹیویٹی میں جب پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اسے پارٹیسپیشن کے مواقع میسر آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فری وقت میں ایک اچھی جو ہے وہ ہیبٹ اپنے لیے ڈیولپ کر سکتا ہے جس سے اس کی پرسنالٹی کے اثرات بہت اچھے ہوں گے. اور جب آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ایک ریفریشمنٹ دے کے واپس اسٹڈی کی طرف لے کے آتی ہیں اور اس میں آپ کے سیکھنے کا اسٹیمنا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے. نیکسٹ ہے آزمائشیں، ٹیسٹ، اسیسمنٹس. ٹھیک ہے، کوئی بھی سسٹم جو ہے نا اسے ایویلویٹ کرنا، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جائزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹس آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ، کہ ہم نے اوپر جو آبجیکٹیوز بنائے ہیں، فارمولیشن آف آبجیکٹیوز، وہ کس حد تک پورے ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے جب وہ آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا کلاس ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کو اگر دی جا رہی ہے تو وہ کس لیے دی جا رہی ہے؟ جائزے کے لیے، کہ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا گیا ہے
یا جو مقاصد بنائے گئے ہیں وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم یہ ٹیسٹ والا آنسر جو ہے یہ نکال دیں، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اسیسمنٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک کلاس کے اندر بچے کا رجحان، اس کی توجہ، اس کی دلچسپی، اس کا مزاج، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ اسیسمنٹ موڈ کرتی ہے. کہ جیسے کلاس میں ڈیورنگ لیکچر ایک ٹیچر نے اگر کویشچن دیا ہے تو وہ اسیس کر رہے ہیں کہ آپ کلاس میں کس حد تک اٹینٹیو تھے. ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کے 2 ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، اورل بھی ہو سکتے ہیں، ریٹن بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹیسٹ میں آپ کی پھر اور ٹائپس بھی آتی ہیں، سبجیکٹیو ہیں، آبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے جیسے ڈیورنگ وہ سمسٹر یا ڈیورنگ سیشن ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے فائنل ایگزام ہے. تو یہ ساری جو یعنی ٹائپس ہیں ٹیسٹ کی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ذہنی لحاظ سے کس کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمارے مقاصد جو ہیں جو ہم نے اوپر طے کیے ہوئے ہیں یہ کس حد تک پورے ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم انہیں امپورٹنس دینی چھوڑ دیں گے نا تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے تعلیمی عمل میں یکجوئی سے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس طریقہ ہے تدریس، ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہوں گے تو کریکولم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے ایک ٹیچر سکھا پائے گا. ٹیچنگ میتھڈ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نا مڈ وے ہوتی ہے، یعنی ایک اس کے پاس ایسا راستہ ہے، ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے وہ نصاب جو ہے بچوں تک منتقل کرے گا. تو ٹیچنگ میتھڈ میں موسٹلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لیکچر میتھڈ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اور لیکچر میتھڈ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ میں آپ بہت اچھی طرح استعمال کر سکیں. جیسے آپ سائنسز کے سبجیکٹ ہیں انہیں پڑھانے کے لیے ہمیشہ ایک ٹیچر کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ استعمال کرنا چاہیے، پروجیکٹ میتھڈ کرنا چاہیے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ کہ بچوں کو کوئی چیز دکھائی جائے. اور اگر لیکچر میتھڈ جیسے آرٹس کے سبجیکٹ میں بہت زیادہ یوز کیا بھی جاتا ہے تو تعلیمی نفسیات اس میں یہ ایڈیشن کرتی ہے کہ آپ اس میں بورڈ کا یوزیج کریں، بچوں کی پارٹیسپیشن کروائیں، بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں، شارٹ نوٹس بنانے کے لیے کہا جائے، ایسی انہیں اسائنمنٹس دی جائیں کہ جس میں ان کی پارٹیسپیشن ہو. یعنی ہر وہ کام جس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی، آپ کی انوالومنٹ ہوگی، آپ کی لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگی کہ آپ خود کسی کام کو کر کے سیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے تعلیمی نفسیات ہر ایک سبجیکٹ کی نوعیت کے مطابق ڈفرینٹ قسم کے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کراتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے. نیکسٹ ہے نشوونما، ڈیولپمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کی بہت سی اسٹیجز ہیں جو فرام انفینسی یعنی شیر خوارگی سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی ڈیتھ تک جاری رہتا ہے. تو یہ آپ آگے ٹاپک مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو تعلیمی نفسیات جو ہے نا یہ نشوونما کے ہر ایک اسٹیج پہ یعنی انسان کی مدد کر رہی ہے. کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ یہاں تک نہیں ہے کہ ایک بچے نے جیسے اگر 20 ایئر تک اسکولنگ کی ہے تو اس نے سیکھا ہے، اس کے بعد اس کے سیکھنے کا عمل رک گیا ہے. تعلیمی نفسیات جو ہے یہ نشوونما کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ انسان کے سیکھنے کا عمل چونکہ ساری عمر جاری رہتا ہے، سائیکلک پروسیس ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے. تو وہ یعنی انسان کی برتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی موت تک جاری رہتا ہے. تو اس لیے نشوونما کے دوران ہونے والی تمام قسم کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے بارے میں تعلیمی نفسیات جو ہے ان کی اہمیت سے، ٹھیک ہے، اور ان کی خصوصیات سے آگاہ کرتی ہے. پھر ہے تعلم. تعلم کیا ہے کہ انسان کس طرح سے سیکھتا ہے، اسے کس طرح سیکھنے میں مدد دی جا سکتی ہے، کس طرح سے اسے بہترین انداز میں سکھایا جا سکتا ہے. تو تعلیمی نفسیات نے تعلم کے بہت سے نظریات متعارف کروائے، وہ بھی نیکسٹ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسی طرح سے تعلم کے قوانین، تعلم کی شرائط، پھر تعلم کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کے کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ تعلم کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جائزہ. جائزہ جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فارمیٹیو اور ایک سومیٹیو. تعلیمی نفسیات ان دونوں طرح کے جائزوں میں کام کرتی ہے. یعنی ایک بچہ ڈیورنگ سیشن کیسا رہا ہے، ایک پورے سال میں اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز تھی، اس کی کیا پرفارمنس تھی، اس کی اٹینڈنس کیسی ہے، اس کی اسیسمنٹ کیسی تھی، یہ سارا ہمارا فارمیٹیو ہوتا ہے جو سارا سال چلتا ہے. سومیٹیو کیا ہے، جیسے اگر جب آپ بورڈ ایگزام دیتے ہیں جسے اختتامی جائزہ کہا جاتا ہے، تو ایک بچے کی سال کے اینڈ میں پرفارمنس کیا تھی. تو جو فارمیٹیو ایویلویشن ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ڈیورنگ سیشن پیرنٹس کو آگاہ کر سکتا ہے، وہ اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کر سکتا ہے، وہ بچے کے مسائل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کی کارکردگی کیوں سلو ہے یا کیوں یہ اچھا سیکھ نہیں پا رہا.
پھر ہے رہنمائی اور مشاورت. تعلیمی نفسیات جو ہے یہ رہنمائی اور مشاورت میں ہمیں مدد دیتی ہے کہ جیسے بہت سے بچے جو ہیں ان کے مسائل، ٹھیک ہے، اب مسائل ان کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، تعلیمی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے گروپنگ یعنی اسٹوڈنٹس کے ایک دوسرے کے ساتھ جو گروپس بنے ہوتے ہیں ان کے. تو تعلیمی نفسیات ان سب قسم کے مسائل کو حل کرنے میں صرف اسٹوڈنٹ کی مدد نہیں کرتی بلکہ پورے تعلیمی عمل کے لیے ہمیں رہنمائی اور مشاورت فراہم کرتی ہے. اور اسی وجہ سے اسکول اور کالجز میں اب جیسے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سینٹرز باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں کہ جیسے ڈیورنگ یعنی اسٹڈی ٹائم بچوں کو جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہاں پہ دیکھ سکیں.